पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते वो कमजोर होते, जो खुदा की जात पे भरोसा करते वो हमेशा मजबूत होते, हमेशा मजबूत होते। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था, राजाओं ने यहाँ के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूँ, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर तो होता है तीजे में। जी। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं ताकि चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें एक मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं। जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं। असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना, है ना? पता चला तीजे 3 बार हो गया, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा था। कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहे हैं, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया, को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। क्या मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहाँ तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहाँ 15 ही बच्चे वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में? इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे, नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए।
لیکن اس کے برعکس اگر تم نے بیٹوں کو قرآن پڑھا لیا، حافظ دین آپ نے حافظ قرآن بچوں کو اگر بنا لیا ہے، اگر جنازے میں باپ لیٹا ہوگا، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا، اس وقت بیٹے کو خیال آتا ہوگا ابا تو وہی ہے نا جس نے پوری زندگی مزدوریاں کی، مجھے قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے چہرے دیکھو، ایک نوجوان ایسا نہیں جو روز کے 500 روپے نہ کما سکے۔ ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بیٹوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور یہ اعلان کیا بیٹے تمہیں پڑھنا ہے، ہم اور تمہارے حصے کی مزدوری کر لیں گے، تمہارے حصے کی ہم محنتیں کریں گے، لیکن تمہیں قرآن کی دولت حاصل کرنی ہے۔ یہ کہہ کے بچے گھروں سے باپوں نے نکال دیے، اور ان باپوں کو مبارکباد ہے کہ رب نے ایسے بیٹے عطا کیے ہیں۔ کسی کا بیٹا پردیس سے آتا ہے تو کوئی باپ کے لیے کمبل لے کے آتا ہے، کوئی سوٹ کیس لے کے آتا ہے، کوئی قیمتی گھڑی لے کے آتا ہے۔ پردیس سے آنے والا کوئی باپ کے لیے قیمتی موبائل لے کے آتا ہے۔ تم مبارکباد کے مستحق ہو، تمہارے بیٹے نہ موبائل لے کے جا رہے ہیں، نہ کمبل لے کے جا رہے ہیں، نہ قیمتی گھڑی لے کے جا رہے ہیں، بلکہ جب صبح ہوگی یہ ادارے سے تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے گھر کی طرف آئے، یہ جنت کا ٹکٹ لے کے آئیں گے۔ ہاں ایسے بیٹے تیار کرو جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اور حافظوں سے بھی ایک گزارش ہے میری، خدا توفیق دینا آپ کو، تو جب دنیا مٹی ڈال کے واپس لوٹ آئے، دفن دیکھیں دفن، پہلی بات تو گرمی ہونا تو ایسے دیوار پکڑ لیا کریں مولانا گرمی بہت ہے نا، ارے جلدی پڑھاؤ، آ جائے گا جو آئے گا، نہ آیا تو ہم کیا کریں، جلدی پڑھاؤ۔ اتنی فرصت نہیں ہمیں، جو دعوت کے لیے 1.5 گھنٹہ ہماری بیٹھک میں بیٹھا رہتا تھا نا، وہ ہمارے دفن کے لیے 5 منٹ نہیں رکتا ہے، 5 منٹ نہیں رکتا ہماری بیٹھک پہ، 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہے گا کہ جب فرائی تیار ہو جائے گی تبھی کھلا دیو۔ رس ملائی کے لیے 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا، اچھا ٹھیک ہے، اچھے آدمی ہو، رس ملائی بہت اچھی تھی، 3 گھنٹے، یہ ہماری مٹی کے لیے 5 منٹ۔ کہہ رہا نہیں دھوپ لگ رہی ہے جلدی کرو۔ امام صاحب نے اگر دعا لمبی کر دی نا، کہہ رہا یار کوئی طریقہ تمہارا، اتنی لمبی دعائیں کر رہے ہو، کسی کی ضرورتیں بھی دیکھا کرو۔ یہ اتنی بے وفا قوم ہے، مٹی دے کر کے تجھے 2 منٹ نہیں لگے گی۔ تیرے اپنے بھی کہتے ہیں جلدی کرو، بریانی دیکھو، پلیٹیں دیکھو، مہمان کی طرح انہیں بٹھایا جائے، 5 منٹ نہیں لگتے ہیں، مٹی ڈال کے فر ہو جاتے ہیں، کوئی تیری قبر پہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں حافظوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سنو تمہیں جو قرآن دیا گیا ہے اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم اس کے لیے ذریعے دنیا حاصل کرو، اس لیے قرآن تمہارے باپ نے تمہارے سینوں میں نہیں اتروایا ہے کہ تم اس کے ذریعے دنیا میں ماں باپ کو بھول جاؤ۔ خدا کے واسطے اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے اور دنیا جب مٹی ڈال کے واپس آ جائے، تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے باپ کی قبر پہ بیٹھو، چند منٹ اس سے باتیں کرو، اس سے کہو ابا تو نے دی تھی مہلت، ہم پوری زندگی قرآن میں لگے رکھے، مگر میرے باپ تو اتنا مصروف تھا، جب ہم پڑھتے رکھے تو ہماری ذمہ داریاں اٹھاتا رہا، جب ہم تعلیم سے فارغ ہوئے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن میرے باپ تجھے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ تو اپنے بیٹے سے قرآن سن لیتا۔ تو کہتا تھا کہ میں نے بیٹے تجھے قرآن دیا ہے، آج میرے باپ سن تو سکی، آج تو بھی فرصت میں ہے، میں بھی فرصت میں ہوں۔ کل کا عالم یہ تھا، کبھی بیٹیوں کی ضرورتیں تجھے منڈی لے گئی، کبھی بچوں کی بھوک نے تجھے بازار میں لے جا کے کھڑا کیا، کبھی خاندان کی ضرورت نے تجھے امیروں کی محفلوں میں بیچا تھا، میرے باپ تجھے قرآن کی فرصت نہ مل سکی۔ سن آج تو بھی فرصت میں ہے، میں بھی فرصت میں ہوں۔ اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ اگر تمہارا باپ قبر میں لیٹ جائے تو اس وقت تک باپ کی قبر سے نہ اٹھنا جب تک الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن باپ کو نہ سنا دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تیجا کب ہوگا، میں نہیں جانتا 40واں کب آئے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر قرآن والا باپ کی قبر پہ بیٹھ کر کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دے گا، خدا کی قسم قبر میں رحمتیں بھی اتاری جائیں گی، جنت کے فیصلے بھی اتار دیے جائیں۔ اس لیے اس سے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ ہمارے آخرت کا ذریعہ بنے۔ زور سے بولو، ورنہ سن لو اماموں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تمہارا۔ اگر انہوں نے بے وضو پڑھا دی نا تو کہہ بھی نہیں پاؤ گے بھورا دوبارہ پڑھوا دیا۔ بنا کے رکھا کرو۔ ایک امام کی 12 مہینے کی تنخواہ نہیں دی ہے، دھڑی کاٹنے لگے، اس نے نہ کہا دے رہے ہو نہ دے رہے، دے رہے ہو، انہوں نے نہیں دی، وہ گھر جا کے خط لکھ دیا، میں نے جتنی نمازیں پڑھائی تھی ساری بے وضو پڑھائی تھی۔ اب پڑھنا لیے گھوم رہے، ہمارے لیے کیا ہو، مفتیان اکرام نے کہا دوبارہ پڑھو، کہہ رہے بھیا دبل دے دیں آج، ان سے کہہ دو یہ تحریر واپس لے لیں، پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے تیاری خود کرنی ہے، تیاری خود کرنی ہے، قرآن والوں کی خدمت کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں بھائی بہت ساری فرمائشیں تھیں مجھ پہ، میں شاید پہلا خطیب ہوں جس پر شاعروں کی طرح فرمائشیں آتی ہیں، یہ بھی سنانا ہے، وہ بھی سنانا ہے، وہ بھی سنانا ہے، لیکن میں کیا سناؤں؟ میرے دل کا جو درد ہے نا وہ مجھے کچھ سنانے نہیں دیتا ہے۔ میرا اصول ہے کہ بس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں۔ میں نے آج بھی وہی باتیں رکھی جو ضروری سمجھی ہے نا، رہ گئی واقعات کا مسئلہ تو کبھی پھر سن لیے جائیں گے۔ بہت ساری فرمائش ہے، لیکن فرمائش شجرے کی بھی فرمائش تھی تو میں شجرہ بعد میں پڑھوں گا۔ آپ کو پہلے میری ایک بات ماننی پڑے گی، مانیں گے؟ مانیں گے؟ مانیں گے؟ موبائل کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ بڑا نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، سب نے اپنی اپنی حساب سے بولا، کیونکہ ہر ریٹ کا موبائل ملتا ہے، اسی طرح ہر طرح کا بندہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادارے کے لیے حضرت نے نا 51,000 دیے تھے۔ لوگ نا 4 دن ممبئی میں رہ کے نا سیکنڈ ہینڈ گاڑی لا کے یو پی میں سیٹ بنتے، ہم کہہ رہے کون ہے جی؟ سیٹ صاحب ہیں۔ ہماری تو روز ایسے سیٹوں سے ملاقات ہوتی۔ اصل سیٹ وہ نہیں ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کے گاؤں میں دھواں اڑاتا گھومے، اصل سیٹ وہ ہے کہ جس کی سیٹ کیری قبر میں بھی باقی رہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دولت صرف دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے بھی ہوگی، دین کے لیے بھی ہوگی۔ نوجوانوں پردیس رہتے ہو، میں سمجھ سکتا ہوں محنت، کتنی محنت سے پیسہ کمتا ہے، یہاں پسینہ یہاں ٹپکتا ہے تب جا کے پیسہ ملتا ہے۔ اس پیسے کو غلط جگہ نہیں ڈالنا ہے۔ پردیس رہتے ہو اور فون کر کے کہتے ہو دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، ایسے کام کر جاؤ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی دعائیں ہونے لگ جایا کریں، دعائیں ہونے لگ جایا کریں۔ اور سب سے بہتر طریقہ ہے اپنی کمائی کا حصہ قرآن والوں پہ خرچ کرو۔ میں آواز دوں، سب سے پہلی آواز میری اس شخص کے لیے ہے جو پنجتن کی نسبت سے 5,000 کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا سیٹ کون ہے جو پنجتن کے نام پہ 5,000 کے لیے پہلے کھڑا ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں؟ ہے کوئی؟ دیکھو بھی اب سیٹوں کے چہرے دیکھو، کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ دیکھو بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بابلے گاؤں میں اونٹ تھوڑی آیا۔ ماشاءاللہ حافظ نوشاد صاحب کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے 5,000 کا اعلان پنجتن کی نسبت سے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب ہی دیتے ہیں، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کتنے حضرت؟ 5,000 روپے۔ ہمارے دیکھو خاندان سے پیسے آئے ہیں، لیکن پہلا پیسہ آپ کے خاندان سے آیا ہے۔ تو مولانا شفیق یارانوی صاحب قبلہ انہوں نے 5,000 روپے پنجتن کی نسبت سے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہے بھئی اور کوئی بندہ پنجتن کی نسبت سے کھڑا ہونے والا؟ مجھے اوپر جانا، نیچے نہیں آنا ہے۔ پنجتن سے اس کے صدقے میں پھر میں غریب نواز کی چھٹی کا صدقہ آپ سے مانگتا ہوں۔ ہے کوئی 6,000 کا اعلان کرنے والا بندہ؟ جلدی جلدی بولیاں پوری ہو جائیں پھر شجرہ ہو جائے۔ کیسے کیسے سیٹ بیٹھے ہماری محفل میں، غریب نواز کی نسبت سے 6,000 کا اعلان، کوئی ہے بندہ؟ اب دیکھو ایک دوسرے کا منہ، اب نہیں دیکھو، کوئی دے گا تو پھر سب دیکھیں گے۔ یہاں کیا دیکھ رہے ہو میرے لال؟ میدان محشر میں دیکھنا، لوگ اسے ہی دیکھیں گے۔ ہاں ہے کوئی بھی چھٹی کی نسبت سے اعلان کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ؟ دیکھ لو ایک بار، جیب میں جھانک لو، موبائل میں اکاؤنٹ چیک کر لو کہ ہے کہ نہیں۔ نہیں ہے؟ دیکھ لو ایک بار اور غور کر لو، ہے کوئی چھٹی والا؟ غریب نواز کے نام پہ 6,000 دے۔ میں سمجھ گیا ہوں جب چھٹی والا نہیں تو 11ویں والا کہاں سے نکلے گا، اس لیے میں اوپر نہیں جاؤں گا۔ ہے ہمارے 2 لوگ، اللہ پنجتن کا صدقہ عطا کرے، جنہوں نے پنجتن کے نام کی لاج رکھی ہے اور 5,000 2 لوگوں نے دے کر کے 10,000 جمع کرا دیے ہیں۔ اللہ کرے ہے کوئی اور بندہ جو اٹھ جائے۔
دیکھ لو بھائی، غور کر لو. نہیں ہے اب؟ نہیں دیکھو بھائی، ریس لگنی ہے. یہ بتاؤ خورشید بھائی کیا دے رہے؟ کیا بات ہے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. ہاں بھائی، جو مدرسوں کو نہیں دے گا اس کا پیسہ مقدمے میں لگے گا، اس کا پیسہ ہاسپٹل میں لگے گا، اس کا پیسہ طلاق ناموں پہ لگے گا، اس کا پیسہ آپریشن میں لگے گا، اس کا پیسہ برین ہیمریج میں لگے گا، اور جو پیسہ مدرسے میں لگے گا وہ دنیا کی آفت سے بچا رکھے گا. استطاعت ہوتے ہوئے نہیں بچانا ہے. اگر نہیں ہے تو حیثیت کے مطابق. بھائی خورشید صاحب نے غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6,000 کا اعلان کیا. بول دو سبحان اللہ. ہمارے ایک بھائی نے 500 روپے پیش کیے پنجتن کی نسبت سے. ہے کوئی ان نوجوان اٹھے 500 لے کر کے؟ پوڑیاں کتنی کھا لیتے ہو، مسالے کتنے کھا لیتے ہو، صبح سے شام تک ہاتھ مار دیتے ہو نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عرب کی زمین سے 6,000 آ گئے. سبحان اللہ ہی کہہ تو یار. اگر یہ مدرسے کو آ رہا ہے اس سے بھی چل ہو رہی ہے تو بھائی یہ لے کے چلے جاؤ. ہمارا اسلام کہتا ہے یا تو زکوٰۃ دو یا زکوٰۃ لو. کدھر ہو؟ لینے والے ہو کہ دینے والے ہو؟ ٹھیک ہے نا. سعودیہ سے ہمارے ایک بھائی نے کتنے بھائی 6,000 روپے دیے پنجتن کی نسبت سے، غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے. ماشاءاللہ اللہ ان کو پردیس میں سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی نے یہ جو بھی دیا اللہ قبول فرمائے. ہے کوئی اور بندہ؟ اٹھے، اٹھو جلدی سے. میں سب کی جیبوں میں ہاتھ ڈلوا دوں ایسے ہی. میں تماشے والی بات نہیں کر رہا کہ جیب میں ہاتھ ڈال لو جو ہے وہ نکال دو ورنہ سانپ کاٹ لے گا رات کو. ٹھیک ہے نا. دیکھو ٹھیک ہے ہر جگہ پیسہ خرچ کرتے ہو لیکن جہاں ضروری ہے وہاں کرنا چاہیے. یہ ادارہ نا ہمیں ہماری قبر کا انتظام دے رہا ہے. جنازے ان کو پڑھنے ہمارے، قرآن خوانیاں ان کو کرنی ہے ہماری. تو ہم اس جماعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ غیرت کی بات ہے. اتنی بڑی آبادی میں اور مدرسہ مسجد کے حجروں میں چل رہے اور 16 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. 2,000 روپے. کیا نام میرے بھائی کا؟ شاہ عالم بھائی. 2,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے. ایسے مڑ کے نہ دیکھو، لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. کسی نے 500 روپے پیش کیے. سبحان اللہ. اٹھو یار نوجوانوں، حضور کے لیے اٹھو. اگر ہم دین کے لیے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ خدا سلامت رکھے. ماشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ پنجتن کی نسبت سے آرا پٹی کے گڈو بھائی انہوں نے 5,000 روپے پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ بول دو سبحان اللہ. تم خالی سبحان اللہ ہی بول دو. کہتے دے کیا بات ہے. دیکھو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ حضور کے غلام ہیں. اگر دینے پہ آ جائیں نا تو رستے تنگ پڑ جاتے. رستے تنگ. دینے والے بے قرار کھڑے. مجھے دکھ رہا ہے راستہ نہیں. مولائی نے بغداد والے کا صدقہ عطا کرے. حافظ ارشد صاحب نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا. دے دیے ماشاءاللہ. لا بھئی 1100 یہ سب اٹھا مجھے کوئی نہ دے، حضور کے بیٹے کے ہاتھ میں دیجئے گا لا کر کے، تاکہ سند کے ساتھ یہ مقبول ہونا چاہیے. جو آپ نے خرچ کیا ہے سند کے ساتھ رہنا چاہیے. حضور کے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. نوجوان اٹھے میرے بھائی. مجھے امید ہے ہم نے صرف دنیا کے لیے نہیں حضور کے دین کے لیے کمانا ہے. حضور کے دین کے لیے بھی کمانا ہے. اٹھیں اور ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ. اب میں یہ نہیں کہتا کس کو کتنا دینا ہے. جس کی جتنی مرضی چاہے اتنا دے جائے، تاکہ آپ حصہ لیں اور میں حضور کا شجرہ پڑھ کے بات ختم کر لوں. کیونکہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. آپ کی تیسری رات ہے نا، تو میرے خیال سے میری 45ویں رات ہے مسلسل بولتے بولتے. میری ایک دن کی چھٹی نہیں ہوئی ہے. کل مجھے دن میں بھی تقریر کرنی ہے، پھر رات کو بھی کرنی ہے. ہاں میں بہت تھک جاتا ہوں، لیکن محفلیں اتنی اچھی ملتی ہیں نا، بھلے بریانی ملے نہ ملے، لوگ سبحان اللہ اچھی کہہ لیتے ہیں تو پھر تھکن اتر جایا کرتی ہے. بولیں ذرا یا رسول اللہ. سلامت رہو میرے
شاداب بھائی نے 1100 روپے. اب تھوڑا سی جگہ بنا لو بھائی, تھوڑی جگہ بنا لو, یہ حضور کے غلام آ رہے ہیں, دین کے لیے اٹھے, دین کے لیے. دنیا حیرت میں ہے یار, لوگ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے 500 روپے دیتے اور ایک ٹفن دیتے کھانے کے لیے. کیا بات ہے. دیکھو جو دے وہی اٹھے, ورنہ میں کہتا ہوں بغداد والے سے, جو بلا وجہ اٹھ جائے ایسا بیٹھانا, پھر 4 لوگ اٹھائیں. بیٹھ جاؤ, دیکھو دینی والے اٹھنا. ہمارے بھائی ہیں رسول آباد سے ضیاء الدین بھائی انصاری, 1000 روپے میرے ایک بھائی نے. ضیاء الدین بھائی انصاری, انہوں نے 11,000 روپے 11ویں شریف کی نسبت سے پیش کیے. بولو یار جوانو سبحان اللہ, زور سے. شجرہ نہیں سننا.